الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. بہت ہی معزز اور محترم بزرگوں، ساتھیوں اور پیارے بھائیوں، قوم ملت کے عزیزوں اور نونہالوں اور امت انسانیت اور نسل انسانی کو اپنے آغوش تربیت میں پالنے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ جو اس کائنات کے خالق و مالک ہیں، ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، ہر چیز کو وجود بخشنے والے ہیں اور سب کے رازق ہیں، روزی دینے والے ہیں، سب کے مالک ہیں اور اس پوری کائنات میں اپنا تصرف، اپنا حکم اور اپنی مرضی چلاتے ہیں. اور وہ اللہ جل شانہ جو
तमाम नफ़ा और नुक़सान के मालिक हैं। इन्हीं बुनियादों पर वही तन्हा इबादत के लायक है। सर उसके सामने झुकेगा जो उसके लायक हो, और बात उसकी मानी जाएगी जो उसका अहल हो, और हुकूमत उसकी चलेगी जिसकी सरकार हो। ये हकीकत में हर इंसान जानता है। ऐसा नहीं कि मालिक कोई और है और चाकरी आप किसी और की करें, कि मुझे वो बहुत पसंद है और वो बहुत अच्छा लगता है, मेरे कुंबे कबीले का है या मेरे ख़ानदान का है या मेरी तारीख और हिस्ट्री और संस्कृति से ताल्लुक़ रखता है। इसमें किसी भी तरह से इसकी गुंजाइश नहीं है कि इंसान कहीं भी जा कर के और अपने तौर पर अपना माबूद बना ले। इसीलिए हम जो कलिमा पढ़ते हैं वो कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसको जब इकरार करना होता है, मुसलमान होना होता है, तो कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ, मैं इस बात को यकीनी जानता हूँ और अपने दिलो दिमाग और अक्ल और शऊर और इख्तियार से मैं इस बात को मानता हूँ कि ला इलाह, कोई माबूद नहीं है, कोई माबूद नहीं है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह जल्ल शानहू के। कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई पूज्य नहीं जिसकी इबादत हो, पूजा हो, जिसके सामने झुका जाए, जिससे मांगा जाए, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। तो हम इतना सिंपल तरीके से उसको नहीं मानते कि कोई माबूद नहीं। 10 मुल्हिद खड़े हो जाएंगे, 10 मुशरिक खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि एक की बात करते हो, अनेक की क्यों नहीं करते? लाखों लाख तुमको माबूद नजर नहीं आते? दुनिया उनको नहीं मानती, जान उन पर नहीं छिड़कती? तो जो लोग अरबी जानते हैं वो ऐसे तर्जुमा नहीं करते, ऐसा ईमान नहीं रखते। ला माबूदा, दुनिया में कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, किसी के सामने सर नहीं झुकेगा, किसी के लिए नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, किसी के लिए रोजा नहीं रखा जाएगा, किसी के लिए ज़कात नहीं दी जाएगी, किसी के लिए नजरो नियाज नहीं माना जाएगा, किसी के लिए मिन्नत कुशी नहीं होगी, किसी के लिए चिल्ला कुशी नहीं होगी। तो हम किसके लिए? माबूद, ला माबूद बिहक्किन, जब तक नहीं करेंगे ये अरबी सही नहीं होगी, कलेमा सही नहीं होगा। ला माबूद बिहक्किन, हकीकत में कोई नहीं। दुनिया में 10 बाप बनने के दावेदार हो जाएं, 10 बेटा बनने के लिए के दावेदार हो जाएं, दुनिया में 10 फर्माबरदार बनने के बहुत ज्यादा अलमबरदार हो जाएं, दुनिया में 10 ऐसे हों जो आपके चहेते महबूब और आप पर फिदा होने वाले दावेदार हो जाएं, उस दावे से कुछ नहीं होता। लो ओती अन्नास अला दावाहुम, कहा कि लोगों को, अल्लाह के नबी ने एक मौके से फरमाया कि अगर लोग जितना दावा करते हैं, जितना दावा रखते हैं, अगर वो वैसे ही दिया जाता रहे तो कहा कि दुनिया में कहीं कोई इंसाफ नहीं रह जाएगा। हर आदमी हर चीज का दावा कर देगा, दावा ठोक देगा, कोई किसी की जमीन पर ठोक देगा, कभी किसी की कुछ पर कर देगा, कोई किसी की कुछ पर कर देगा। तो दावा की बुनियाद, सब दावे सही नहीं होते। दावा सब कर सकते हैं, सब करते हैं, किसी न किसी हैसियत से करते हैं। और तो जो ऊपर वाला है वो जानता है, जिसका दावा कर रहे हैं वो अगर इकरार करे, वो अगर मान ले कि हाँ वाकई मेरे सिलसिले में इनका दावा सही है, ये मेरे बेटे हैं और
یہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں محبت ہے، لیکن نہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے وہ جو محبت چاہتا ہے، جس کے آپ چہیتے ہیں وہ ہے، تو پھر وہ محبت ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ، یہ یہودی جو ہیں، یہودی بہرحال ان مسلمانوں سے جو ہمارے زمانے میں اور ہم لوگ ہیں ان سے تو وہ اچھے لگتے ہیں، یہودی جن کے بارے میں قرآن بھرا پڑا ہے بہت زیادہ۔ کیسے یہ یہودی اچھے ہیں؟ بہت کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں اس کو، وہ اپنے دین سے، اپنے دعوے سے کبھی تنازل نہیں کرتے تھے۔ اللہ سے محبت ہے تو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کوٹ کیا قرآن کریم میں کئی جگہ، اور ایک جگہ تو سوچ کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، نحن ابناء اللہ، تم کیا ہوگے؟ نسبتیں جوڑتے ہو خالق مالک دور سے ہونے کا، ہم اللہ کے حقیقی بیٹے، نحن ابناء اللہ، یہ دعویٰ تھا ان کا۔ آج لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، آج مسلمان تیری صورت دیکھ کر دنیا نے پہچانی نہیں، غیر پہچانتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، غیر پہچانتا ہے کہ اس کا قرآن یہ کہتا ہے، غیر پہچانتا ہے کہ اس کی بہنوں کا اتنا حق ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں رہتے، چونکہ یہ اسلام ہے، چونکہ اس کی شکل و صورت اسلام والی ہے، اس لیے کہ یہ اس کا قرآن ہے، یہ کہ اس کی مساجد ہیں، یہ کہ اس کے مقدسات ہیں۔ لیکن 1,00,000، میں تو حج میں نے دیکھا ہے، بہت سے حجوں میں دیکھا ہے کہ وہیں بیٹھ کر کے مینا میں، وہیں اسی گھر کی، اسی، ہم لوگ بچپن میں پڑھتے تھے، کچھ مولانا لکھتے تھے کہ عربوں سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ اب پتہ نہیں کیسی وہ حدیث ہے، بہت سناتے ہیں لوگ، کہتے ہیں عربوں سے محبت، اور جو مکہ مدینہ کی محبت وہ نشانی ہے، وہیں بیٹھ کر کے ساری دنیا کی برائیاں بیان کرتے، بہت سی چیزیں لگی ہوئی، چھوڑیے اس کو، وہ تو لوگوں کے اپنے تبصرے ہیں، اخلاص ہے، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن وہ قرآن سے جو نسبت ہونی چاہیے وہ نہیں۔ جو غیروں کو ہے وہ جانتا ہے کہ یہ قرآن ہے اور اسی کی وجہ سے مسلمان، یہ جب تک رہے گا مسلمان رہیں گے، اور میں پلٹ کے کہتا ہوں کہ جب تک مسلمان رہیں گے قرآن رہے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے آتے ہیں۔ اس مسجد میں کوئی سورہ فاتحہ کا بدلے کوئی اور چیز پڑھ دے، اللہ تعالیٰ آ کر کے کہیں گے نہیں آپ سورہ فاتحہ میں یہ سورہ فاتحہ پڑھیے، آپ پڑھیں گے، آپ کا علم درست ہونا چاہیے، آپ کے پاس قرآن اور مصحف ہونا چاہیے، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے دوہرا لیں گے، ٹھیک کر لیں گے، تو آپ کے پاس وہ ثبوت ہونا چاہیے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو قرآن میں تو تبدیلی ہو گئی، تحریف ہو کر دی آپ نے۔ اس لیے جہاں حق کبھی نہیں مٹتا تو اہل حق بھی جب کبھی نہیں مٹیں گے تب وہ رہے۔ اتنی موٹی سی چیز نہیں سمجھ میں آتی، کہتے سب چھوڑ دیں مسجدیں، سب دین سے آزاد ہو جائیں، سب پرسن اللہ سے آزاد ہو جائیں، سب ایمانیات سے آزاد ہو جائیں، سب اخلاقیات سے آزاد ہو جائیں، اور ذرا سر بہت اچھی طرح سے جھکا کر کے دیکھیے تو کتنے پرسنٹ ہم میں سے ہیں جو قرآن سے اپنا حقیقی تعلق رکھتے ہیں؟ صرف اسی کو جو ہے دیکھ لیجیے، کتنے پرسنٹ ہے جس قرآن کی وجہ سے سب سے زیادہ دنیا کو پریشانی ہے، اور آپ کی وجہ سے پریشانی ہے مسلمان سے، کتنے سارے مسلمان ہیں جو اس قرآن کو حقیقت میں ایمان رکھتے ہیں، حقیقت میں، اور اس کی تفسیر تو بیان نہیں کی جا سکتی، ایک 4-10 خطبے میں نہیں بیان کی جا سکتی۔ کیوں کہ اللہ کے نبی بھی چلے تھے، اقرا ایک آیت پڑھی تھی، 1.5 آیت پڑھی تھی، ایک لائن میں کل ہو جاتا ہے، اتنا ہی پڑھا تھا، کیسے زندگی کے دھارے بدل گئے، کیسے پہاڑ سے زیادہ مضبوط وجود میں کپ کپی تاری کیسے ہو گئی۔ وہی قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں،
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اور اس قرآن کو اس مسلمان کو نہیں دیا ہوتا، کس کو دیا ہوتا؟ پہاڑ کو. پہاڑ کو. اور پہاڑ کس لیے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزے سے یہاں بیٹھے ایسے ہی؟ روز زلزلہ آتا، روز اوپر کی نیچے ہو جاتی، تہو بالا روز ہو جاتا. قیامت کے دن اذا رجت الارض رجا، اس دن زمین بھیج دی جائے گی اور الٹ پلٹ ہو جائے گی. اس دن کا انتظار نہیں ہوتا، روز ہی یہ تماشے ہوتے. سمجھا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو مسلمان کو، انسان کو نہ دے کر کے میں کس کو دیتا؟ علی جبل، اگر اس کو دیا ہوتا لرأیتہ خاشعا، تو اس کو دیکھتے آپ کہ وہ بالکل آج سے اپنے منہ کے بل پڑا رہتا، پھر ایسے ایسے کرنے کی سکت نہیں ہوتی اس کو. متصدعا، پھٹ پھٹ کر کے وہ ٹوٹ ٹوٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتا. متصدعا من خشیت اللہ. ابھی تو اس میں پڑھنا نہیں ہوا، ابھی تو اس کو سمجھنا نہیں ہوا، ابھی تو اس کو برتنا نہیں ہوا، ابھی تو اس پر چلنا نہیں ہوا، اور ابھی تو اس کو جو اصل امانت ہے، جو دوسری جگہ کہا گیا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. ابھی وہ معاملہ نہیں آیا. امانت ہوتی ہے خیانت کر کے کھا لینے کے لیے نہیں، امانت ہوتی ہے جان پر کھیل کر کے جس نے امانت رکھے اس تک پہنچانے کی. تو یہ قرآن کی امانت کس کے لیے ہے؟ ساری دنیا کے لیے. ابو جہل کے لیے، ابو لہب کے لیے، امیہ بن خلف کے لیے، عمر کے لیے. اور اب جس کو قبول کرنا ہو کرے گا، اور جس کو نہیں کرنا ہے وہ لٹھ لے کر کے دوڑے گا، تلوار لے کے دوڑائے گا، گھر میں گھس کے مارے گا، گھر سے نکال کر کے 400 نہیں 4000 کلومیٹر بھیج دے گا. تب بھی اس امانت کا خوف رہے گا کہ یہ مار کے مجھے بھگا رہا ہے، لیکن چیز اسی کی ہے، پلٹ کر کے لانا ہے. اسی لیے نجاشی کے دربار میں پہنچ کر کے آرام سے بیٹھ نہیں گئے، ہر گھڑی انتظار کر رہے ہیں کہ جن کی امانت تھی انہوں نے مار کے یہاں تک بھگایا، لیکن اب تھوڑی سی سانس ملی ہے، پھر ان کی امانت لے کر کے دینا ہے جن لوگوں نے نکالا ہے گھروں سے. سمجھا آپ نے؟ تو یہ یہود جو تھے ایسا نہیں تھا. ہولوکاسٹ والی بات پہلے بھی ایک ہولوکاسٹ جو تھا نا، ہٹلر سارا بالکل نسل کشی کر دیا تھا، کوئی بچے ہی نہیں. اس کو بڑی لمبا فلسفہ ہے، تاریخ پڑھیے تب پتہ چلے گا. کہا کہ کچھ کو بچا کے رکھنا چاہیے، ان کمبختوں کو تھوڑے سے کو بچا کے رکھنا چاہیے. اس ملعون قوم کو یہ کیا چیز ہے کہ آپ نے آئے گردن مار دی ختم ہو گیا؟ کیا ظالم سمجھے کہ ظلم کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، گھٹ گھٹ کے مرے، کٹ کٹ کے مرے. زندگی میں ذلت و خاری اور مسکنت جو اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. ان کے اوپر ذلت، مسکنت، مار، پھٹکار، دنیا کی ساری ذلت اور دنیا کے سارے طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چپکا دیا ہے، اس سے نکل نہیں سکتے. وہ یہ بھی ایک ذلت ہی ہے جو کر رہے ہیں. نہیں نظر آ رہا ہے تھوڑی دیر میں، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے نہ یہ نظر آ رہا ہے نہ وہ نظر آ رہا ہے. لیکن وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، غضب اور لعنت، میں نے کبھی کہا تھا لعنت اور غضب سے زیادہ سخت بد دعا، اس سے زیادہ کوئی سخت لفظ کسی گالی کے لیے، اس سے زیادہ سخت لفظ قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں آئے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اتنا کر مسکنت، ضربت، ذلت سب کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جہاں کہیں بھی جائیں گے، لوٹ کے آئیں گے، جہنم میں گریں گے تو اللہ کی لعنت اور پھٹکار اس وقت بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوگا، اس وقت بھی اس کی لعنت برستی رہے گی. یہ یہود ہیں. یہود کا کیا حال تھا؟ یہود ایک ایسی قوم تھی، ایک نہیں بہت سے قومیں ہیں ایسے. انہوں نے وہ کہا کہ نحن ابناء اللہ، چاہے دنیا میں جتنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی اور ایک نبی ہونے کی اور دنیا جہان کی ساری خوبیوں کو لے کر کے آئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے. کہا کہ جو کچھ ہے، لیکن جو میرے نبی موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، اور جس اللہ تعالیٰ کو ہم پہچانتے ہیں،
جو توریت ہم کو کتاب دی گئی اس کو نہیں چھوڑ سکتے اللہ سے۔ اور ایک اور لطیفہ سناؤں آپ کو، وہ تو لطیفہ نہیں ہے لیکن ہم جیسے مسلمانوں کے لیے لطیفہ ہی ہو سکتا ہے۔ اکثر جگہوں پر ان یہودیوں کو جانتے ہیں کیا کہا گیا ہے؟ اہل کتاب، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، جو سب سے بدترین ان کا عمل بتایا گیا یہودیوں کو اس وقت بھی۔ اہل کتاب کون سی کتاب تھی ان کے پاس؟ وہ جو اللہ نے جبریل امین سے آسمان سے نازل کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی کو دیا تھا، اور کہا تھا کہ مضبوطی سے پکڑنا اس کو۔ اور یہود آج تک کہتے ہیں کہ ہم نے جو تلمود کو پکڑ رکھا ہے، توریت کو پکڑ رکھا ہے، عہد قدیم کو پکڑ رکھا ہے۔ کیسے پکڑ رکھا ہے؟ اللہ نے حکم دیا تھا خذو، کہا کہ اس کو پکڑو بقوہ، پوری طاقت کے ساتھ پکڑے رہو، چھوڑنا مت، اس کو نبھا رہے ہیں۔ آپ تو قرآن ہی گنوا دے رہے ہیں۔ یہ سب جمہوریاں جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ ازبکستان، قزاقستان، آذربائیجان اور پتہ نہیں کون فلان، 7 8 یہ ایک صرف بچوں کے روزی روٹی کے نام پر انہوں نے پورا اسلام چھوڑ دیا تھا، پورا قرآن چھوڑ دیا تھا۔ ساری مسجدیں جس کی مثال آج بھی نہیں ملے گی دنیا میں، وہ اسی مسجدیں چھوڑ دی۔ کہاں چلی گئی مسجد؟ آپ چھوڑنے والے ہیں، وہ یہود چھوڑنے والے نہیں ہیں، سمجھا؟ مسلمان نے چھوڑ دیا، اور صرف چند ٹکوں پر کہ کمیونسٹ آئے ہیں، دولت انہوں نے کما کر کے رکھی ہے، ساہوکار نہیں رہ سکتے، اور آپ بیٹھ کر کے ہوٹلوں میں گھومیں، مٹر گشتیاں کریں، بچوں کو پڑھائے نہیں، اور کہیں کہ کیا ہوگا؟ ان کی دولت اکیلے، یہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، انصاف سے تقسیم نہیں ہوا۔ ایک آدمی کروڑپتی ہے اور ہم بھوکوں مر رہے ہیں روٹی کے لیے۔ یہ نعرہ دیا تھا کمیونسٹوں نے نا، ایک پر ایک آپ چھوڑتے چلے گئے، چھوڑتے چلے گئے، چھوڑتے چلے گئے، اور بعد میں ایسی بدحال قوم میں نے نہیں دیکھی جو اس دولت کے پیچھے دوڑے تھے، اس تقسیم کے پیچھے دوڑے تھے۔ نہیں، اسلام کو چھوڑ دیا۔ زکات دو بھائی، کوئی بھوکا نہیں رہے گا، صدقہ کرو، کوئی بھوکا نہیں رہے گا، سمجھا آپ نے؟ ہاں، کہا کہ ذو مرۃ، تم طاقتور نظر آ رہے ہو، کیسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو؟ ان کو اگر پیسے سے کھیلنے میں دکان پر بیٹھنے کی یہ ہے تو تم کو دست و بازو جو اللہ نے دیا ہے تو سڑکوں کو تم ٹھیک کر ڈالو، پہاڑوں کو چیر ڈالو، دیکھو کیسے روزی نہیں ملتی ہے۔ یہ کر رہا تھا تو اس کے کرنے کے بجائے دیکھا کہ ساہوکاروں کی دولت یہ آئیں گے کمیونسٹ سب بانٹ گے دے دیں گے۔ ہم نے تو بہت سے مار کے دیکھے ہیں، بہار کی ساری زیادہ زمیندار مسلمان ہی تھے۔ آپ کی آنکھیں نہیں کھلی ہیں تو آپ کہاں جائیں گے؟ تو ایک ساہوکار پاکستان میں گئے کہ آج تک ساہوکار بنے ہوئے ہیں، اور وہاں کی پبلک اور وہاں کی حکومت اور وہاں کے سر آج تک نظام درست نہیں ہو سکا۔ اور ایک آپ کے ہاں تھا، تو یہاں تو بہت کچھ لوگوں نے دستور قانون کچھ بنایا، جیسا بھی بنایا ہو اس پر تھوڑا سا فالو کیا، فالو میں کچھ تھوڑا سا ظاہر بات ہے کہ نزلہ کیا ہوتا ہے؟ برعزو نازک، جو نازک جسم کا حصہ ہوتا ہے اسی پر نزلہ گرتا ہے، بخار اس میں گرے گی، سمجھا نا؟ ناک سے آئے گی، یہاں سے کان سے نہیں آئے گی، جلدی آنکھ سے نہیں آئے گی، سینے سے نہیں آئے گی، جو اس کی جگہ وہاں پر آئے گی، جہاں کمزور ہوگا وہیں پکڑے گا، سمجھا آپ نے؟ تو یہاں بھی ہوا، تو زمینوں کا بٹواروں میں دیکھا میں نے کہ کیسے لوٹ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا لیڈر اللہ بخشے اس کو، مولانا ہو کر کے بڑے جامعہ سے ہندوستان کے، اور گیا تو یہی کام کہا کہ اس میں زیادہ لیڈری چمکے گی، دولت اس میں جلدی آ جائے گی۔ تو سب سے زیادہ وہ کوئی نہ سن رہا ہو تو میں کہوں، یہ مالے والے آج بھی ایسے سر اٹھاتے رہتے ہیں، ہم کو کسی سے لینا دینا نہیں، کسی پارٹی ساٹی سے، ان کی ضرورت پڑی تو اسی کو جتوا دیا گیا ادھر۔ کیا کریں گے جب اتنی بے راہ روی ہے تو کسی نے تھوڑا سا قاعدے کے آدمی کو جیتنا چاہیے نا۔ تو اس کو سب سے پہلے اس نے اسی چیز کو اپنایا کہ بھائی یہ ہو جاتے ہیں تو جلدی لیڈری چمک جائے گی، دوسروں کی پلاٹ لوٹنے کے لیے، دوسروں کے فارم لوٹنے کے لیے، دوسروں کی زمین کو تقسیم کر لیا ایک طرف سے، دیکھا کہ 1 1 کلومیٹر
گھر جب ہم لوگ موتیاری سے آگے بڑھتے تھے تو یہ دیکھتے کہا دیکھو ایک طرف سے 50 سینکڑوں گھر بنے ہوئے ہیں، کیا ہے؟ فلاں کا فارم ہے۔ ایسے دولت کی نہیں، رات کو جب سونے گئے ہو اور کھانا جب سامنے آیا ہے تو اس وقت تمہارے دلوں میں کلبلاہٹ نہ ہو۔ وہ جو میں نے شروع میں کہا نا کہ ایک اللہ رازق ہے، ایک اللہ دیتا ہے، اس داتا کی طرف دیکھو کہ اس داتا نے تم کو دیا ہے تو تم اب کوئی بھوکا نہ سو گیا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کہ لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، مال کی تقسیم کا، مال کے خیرات و زکوٰۃ کا، مال کو بھائی بند میں بانٹنے کا، اور وَإِذَا حَضَرَ أُولُو الْقِسْمَةِ، کہا کہ جن کا قرآن میں حصہ لکھا ہے، بیٹا کا، بیٹی کا، اور فلاں کا، اماں کا، ابا کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، وہ ان کے علاوہ بھی کچھ رشتہ دار ہیں جو غریب ہیں، اس کے علاوہ بھی، تو ابا کی دولت کو ایسے ہی بانٹ نہ لو، اس وقت بھی کچھ دو، ان کو بھی دے دو کچھ۔ قرآن لے کر کے بیٹھے ہیں کہ قرآن میں تو لکھا کہ ہے نہیں، اور یہ آیت کہاں گئی ہے؟ پوتے کو محروم کر دیا، کہا پوتا محروم ہے، اب کل ہو کے ڈکیت نہیں بنے گا، چچا کی پگڑی نہیں اچھالے گا، وہ کیا کرے گا؟ قرآن نے منسوخ کر دیا ہے۔ میرے ساتھ فتوی آتے ہیں مولانا صاحب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں لوگ، جب اس کو اللہ ہی نے محجوب، ایک لفظ عربی نہیں جانتے اور پتہ نہیں ایک اس کے لیے کہاں سے یاد کر لیا، اللہ ہی نے اس کو محجوب کر دیا، اس کو پردے میں کے پیچھے ڈال دیا ہے، کیونکہ اس کا باپ تو ہمارے ابا کے زندگی میں مر گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا جو پہلے سے قانون چلا آ رہا تھا، پہلے بتایا تھا، یہ حصہ بتانے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ ان ترک خیرا الوصیہ۔ واہ، وصیت کر کے پہلے لوگ مرتے تھے کہ اتنا بیٹے کو کیجئے، اتنا فلاں کو کیجئے، اتنا فلاں کو کیجئے، وہ آیت اپنی جگہ آج بھی ہے۔ ہاں اتنے کو دے دیا گیا، یہ بچے ہیں ان میں سے اب وصیت چلے گی، 2 پیسے کے لائق یہ ہے، 1 پیسے کے لائق یہ ہے، اب دور کے غریب رشتہ داروں کو آئے ہیں تو ان کو دیجئے آپ، یا ضرورت مند ہیں تو دیجئے آپ، ختم کر دیا۔ مسلم پرسنل اللہ میں سب سے زیادہ لڑائی ان طلاق ولاق کے سلسلے میں ہوئی، اس میں سے سب سے زیادہ کٹھور اور اس دین کو خراب بتانے کے لیے یہ پوتے کے مسئلے کو لا کر کے، تو لگتا ہے کہ ایک مرتبہ 7 IAS آفیسران ایسے کھڑے ہو گئے، سننے کے لیے تیار نہیں، کہا کہ مولانا کیا ہے، سب خواتین تھی، ان سے تو آنکھ میں آنکھ ڈال کے باتیں نہیں کی جا سکتی نا، خاتون ہے، دوسرے کی خاتون ہے نا، ہیں، اور مسلمان ہے تو کسی بھی خاتون سے آنکھ ڈال کے کیا بات کرے گا بھائی، اپنی بیوی سے نہیں کر پاتا ہے، نہیں سمجھا، سمجھتے رہیے گا بعد میں، سمجھا؟ یہاں تو سب آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے عورتوں سے بات کریں گے، یا اپنی بیوی پر سب آنکھ سے آنکھ ڈالنے کی بات کرتے ہیں، اسی لیے طلاق ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو سب کا جواب تھا، مولانا لوگوں کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، کہاں سے جواب دیا جائے بھائی جب اللہ ہی نے محروم کر دیا ہے؟ ارے اللہ نے محروم نہیں کیا، پہلے ان کو دیا ہے، ان کو پہلے بھی بتایا، ان کو بعد میں بھی بتایا ہے، اور کم سے کم صدقہ اور خیرات اور ڈبل اجر و ثواب کہ اپنے رشتہ دار کو صدقہ کرو، اپنے لوگوں کو پہلے، سمجھا کہ نہیں؟ جو آپ کے قریبی لوگ ہیں وہ آپ کے صدقے کے، لفظ صدقہ سے تھوڑا سا وہ چڑھتے ہیں، شرم کھاتے ہیں، نہیں لیتے ہیں، تو آپ کی عقل ماری گئی ہے کہ کسی اور طریقے، کسی اور نام سے دیجئے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو سب لکھا ہوا، وہ تھوڑا نہ بدل جائے گا، وہ مت کیجئے۔ بہرحال بات تو یہ تھی حقیقت میں کہ ایک اللہ کی عبادت، اللہ جل شانہ ایک اللہ کی عبادت، جنہوں نے حقیقت میں یہ کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، دل سے اقرار کرتا ہوں، اس سورج کو دیکھ رہا ہوں، اس سے زیادہ اللہ کے ہونے پر یقین ہے کہ دنیا میں کوئی حقیقت میں عبادت کے لائق نہیں، پڑے تو بہت ہیں، بہتوں کی عبادت لوگ کر رہے ہیں، کریں، کوئی سورج کی کر رہا ہے، کوئی چاند کی کر رہا ہے، کوئی سانپ کی کر رہا ہے، کوئی کسی کی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی عزیر علیہ السلام کو کر رہا ہے، کوئی کسی نے کلمہ اسلام پڑھ کر کے اس نے کیا کیا ہے، اپنے نبیوں، بزرگوں، بھائیوں اور کس کو ولیوں کو بنا لیا ہے، اس کا کیا اعتبار ہے؟ حقیقت میں یہ نہیں ہے، حق میں لا معبود بحق الا اللہ، سوائے اللہ جل شانہ کے حقیقت میں کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کو حقیقت میں جاننے کا نام ایمان ہے، یہی چیز لا الہ الا اللہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ہر مسلمان لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، کیا بیٹھا ہوا ہے؟
کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، خوشخبری ہے میرے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ کیسا مسلمان ہے کہ 1000 سجدوں نہیں، 1,00,000 سجدوں، 1 کروڑ خواہشات کا پالنے والا اپنی زندگی میں اس کو نہیں چھوڑا، چھوڑ دیا تو کس کو؟ اس اللہ جل شانہ جس کے لیے قسمیں گئی تھی۔ ایک سجدہ کر لیا، اب دنیا میں کوئی کہیں نہیں جھکے گا۔ ایک در کو پکڑ لیا، اب کسی در کی دریازاگری نہیں کرے گا۔ ایک داتا کو جان لیا، اب دینے والا کوئی نہیں رہا۔ کیسا ہے کہ اب ہر جگہ اور اپنی خواہشات، اپنی سب چیزیں اللہ جل شانہ کے سپرد کر دیا۔ یہی چیز تھی۔ اسی لیے لوگ جو ہیں آدھا ہم سمجھے ہوئے تو آدھا دوسرا سمجھا کر کے ہم کو ڈھلمل یقین کر دیتا ہے۔ آدھا تو ہم سمجھے ہوئے یہی کہ اللہ جل شانہ کی عبادت ایک کی کہہ لیا، کہہ لینا کافی ہے، ایک کی عبادت کرتے الا اللہ، سوائے اللہ کے نہیں ہیں، تو دوسرے بھی داخل کرتے۔ اب وہ وسوسہ یہ دلاتے ہیں کہ بھائی بت پرستی تو پرانی ہے، بتوں کی پوجا، بتوں کا پوجا، مورتیوں کا پوجا کب سے ہے؟ یہ پرانا ہے، محمد صاحب 1400 سال تو ہوئے۔ پورے دن میں 1 سیکنڈ کی جو حیثیت ہوگی، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 1 سیکنڈ کی جو حیثیت ہوگی پورے دن رات میں، اتنی 1400 سال ہے جس سے دنیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اور کون جانتا ہے کب سے؟ ہاں یہ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام انسانوں میں آئے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کب بنایا، عرش بنایا، فرش بنایا، لوح بنایا، قلم بنایا، کیا بنایا؟ کون جانتا ہے؟ ازل اس کو بولتے ہیں، کہ وہاں جا کر کے ازل ابد ہے وہ اللہ جل شانہ کا۔ تو وہ کہتا ہے کہ 1400 سال آئے، اور کیا آپ کے قرآن میں نہیں لکھا ہے؟ صنم پوجتے تھے، کہ آپ کی ساری حدیث میں نہیں پڑھی ہے؟ ہم اپنے ہی آپ کی کتاب سے دکھاتے ہیں۔ تو واقعی کوئی کنفیوز ہوتا ہے کہ بھائی اس پرستی تو پہلے تھی۔ چلو کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی لکھا ہے، چلو ابراہیم علیہ السلام کا مان لیتے ہیں، کتنا؟ چلو 6000 سال مان لیتے ہیں، کتنا؟ 6000 سال میں مان لیتے ہیں۔ اچھا چلو نوح علیہ السلام کا مان لیتے ہیں، 10-15 ہزار سال پہلے مان لیتے ہیں۔ اس سے پرانی سنسکرتی تو ہماری بھارت کی ہے، اس سے پرانی تو فرعون مصر کے، ایجپٹ والے کہتے ہیں اس سے پرانی تہذیب تو ہماری ہے۔ تو پہلے بت پرستی کی، پہلے توحید لے کر کے جھگڑا لے کر کے آئے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، پورا مکہ چیخ پڑا تھا، کہا کہ محمد البیلا سب سے اچھا، صادق و امین، صحیح، لیکن ایک بات برداشت کے لائق نہیں ہے کہ اجعل الآلہۃ، اتنے سارے بزرگ، اتنے سارے معبود، اتنے سارے لوگوں کی پرستش کرتے ہیں، سب مل کر کے کوئی پانی کا دیوتا، کوئی فلاں کوئی فلاں کوئی فلاں، اور یہ کہتا ہے کہ الہ واحدہ، صرف کہتا ہے ایک میں، یہ کیسے انیک ایک ساتھ کر لیں گے؟ سب کے لیے الگ الگ ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، کہا کہ دنیا میں اس سے زیادہ اچنبھے، اس سے زیادہ تعجب اور اس سے زیادہ ونڈرفل کوئی دنیا میں بات نہیں ہوگی جو عقل میں نہ آئے، دماغ میں نہ آئے، اور اتنی سیدھی سی بات کو میں محمد بہکائیں، نعوذ باللہ۔ یہی تو کہتی تھی قوم، ان ھذا لشیء، یہ، اور یہی تو کہتے اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، کہا کہ محمد کہتے ہیں ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ سمجھا کہ نہیں؟ ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، ایک ایک گھڑی کا حساب دینا ہے، جوانی کہاں گزری، بڑھاپا کہاں گیا۔ یہ کہہ کر کے لڑکپن کھیل میں کھویا، جوانی خواب میں گزری، بڑھاپا آن پہنچا، اب کرے گا ہوشیاری کب؟ وہ تو کہنے والا کہتا ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ان ھذا لشیء عجاب، میں نے دیکھا ہے کہ وہ جہاز سے کہاں گیا، اس کی لاش کا کچھ پتہ نہیں چلا، وہ تو فضاؤں میں ہی اس آگ اور فیول میں اس طریقے سے جل کر کے ہوا بن گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آ کر کے ایک دن اذا متنا وکنا ترابا، کوئی مٹی میں مل جائے گا، کوئی پانی میں مل جائے گا، کوئی ہواؤں میں تحلیل ہو جائے گا، تو اس وقت آ کر کے پھر اٹھنا، جگائے جانا، پھر ہم کو جواب دینا۔ ذالک رجع بعید، کہا کہ یہ اس طرح کی
منطق فلسفہ اس طرح کی بے سمجھی والی بات کبھی بھی سمجھ میں آنے والی نہیں، اللہ کے نبی کے مقابلے میں کرتے تھے۔ افسوس کہ پہلے میں بھی بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا، ہر خطبے میں جو عربی والا لفظ پڑھتے ہیں نا تو اس میں ہمیشہ پڑھا کرتا تھا میں، ادھر پتہ نہیں کیسے چھوٹ گیا، سورہ قاف کم سے کم آدھا تو پڑھتے ہی تھے۔ اس میں یہ سب مضامین بہت عجیب طرح کے ہیں، 10 گھنٹہ تقریر کر کے حق نہیں ادا ہو سکتا، جو اس میں کم سے کم عربی جاننے والوں کو ایمان تازہ ہو ہی جاتا تھا۔ اور یہ بھی دیکھتے ہر جمعہ کو کیوں پڑھتے ہیں سورہ قاف، تو جا کر کے ترجمہ بھی دیکھتے تھے لوگ، اسی میں یہ شروع میں ہے اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، اور اسی میں یہ ہے کہ قد کذبت قبلہم قوم نوح علیہ السلام کی قوم، اس کو کیا بتائیں، اور سمود قوم سمود، قوم عاد، قوم ہود، کہا کہ یہ سب کی سب ہلاک ہو گئی، صرف تھوڑا سا جھٹلایا تھا، جھٹلا دیا تھا، کہا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، ایک ہی اللہ کی بات کرتے ہیں، یہ کیسے ہوگا، سب برباد ہوئی، کوئی نام لینے والا نہیں رہا، ان کی نشانیاں تک مٹ گئی بہتوں کی۔ یہ کیا ہے، آج کا مسلمان اور انسان بھی یہی سمجھتا ہے کہ ہم کیا ہے، پہاڑوں کو چیر کر کے نہیں، آسمانوں میں راستہ اور گھر بناتے ہیں، فضاؤں میں ہم قبضہ کرتے ہیں۔ ویسے ہی سمود بھی تھے، ویسے ہی عاد بھی تھے، ویسے ہی فرعون بھی تھا، ساری قومیں اسی طرح سے تگڑی تھی، اور اس بنیاد پر وہ سمجھتی نہیں تھی کہ یہ کبھی جانے والی ہے، اور کبھی یہ تنتنا ختم ہونے والا ہے، کبھی یہ جوش رکنے والا ہے، اسی میں سب برباد ہوئی۔ قرآن نے ان سب چیزوں کو بیان کیا، ذالک ذکریٰ للذاکرین، جو جن کو دل اللہ تعالی لمن القی السمع وہو شہید، کہا کہ ذرا کان دھر دیتا ہے، دل کو مائل کر لیتا ہے اور ان چیزوں پر غور کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ نصیحت کام کرنے والی ہے، ورنہ سب دھان 52 پسیری، اس کان سے آیا ادھر چلا گیا، بہتوں کے کان میں بھی نہیں گھستا، سمجھا کہ نہیں، مشرکین عرب کو گھستا تھا۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ جل شانہ کیا ہے، توحید اللہ جل شانہ کی، اور یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ روزہ بتایا، نہ حج بتایا، نہ زکوٰۃ بتائی، کوئی چیز نہیں بتائی تھی، نہ شادی بیاہ بتایا، نہ یہ سارے مسئلے مسائل جو مولانا لوگ اتنا سب آپ کو بتاتے ہیں، یہ کچھ نہیں بتایا۔ صرف 13 سال تک روئے زمین کا سب سے نیک، سب سے اچھا، جس کے اوپر کوئی ملاحظہ نہیں، جس کو سب اپنے بیٹے سے زیادہ چاہتے تھے، جو دنیا کا سب سے عقل مند، جو دنیا کا سب سے افضل، جو دنیا کا سب سے پیارا اور دلارا، اس کے سمجھانے میں 13 سال لگے، صرف مکہ کے خاندانوں، اور مکے والوں نے مارا بھی، بھگایا بھی، ستایا بھی، تو اس نبی نے اس کو نہیں چھوڑا، ساری کرسی چھوڑ دی، ساری سرداری چھوڑ دی۔ آپ کے قوم میں بھی جو لوگ، ابو بکر ہو گئے، عثمان ہو گئے، علی ہو گئے، اور عشرہ مبشرہ کو تو آپ جانتے ہی ہیں، یہ لوگ ہوئے، عبداللہ ابن مسعود ہوئے، یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اچھا چلے کہیں گے کہ تو سوسائٹی میں کچھ خاندان تھا، لیکن بلال حبشی جو آئے تھے حبشہ سے، افریقہ سے، غلام بن کر کے بازار سے خرید کر کے لائے گئے تھے، وہ بھی ہو گئے تھے، ان کو بھی توحید ان کے دل میں، اللہ ایک اللہ، تو اسی لیے امیہ بن خلف، اور جو راستے میں مارتے تھے، لٹاتے تھے، انگارے پر لٹا دیتے تھے خبیب کو، اور چلچلاتی عرب کی دھوپ میں ان پر چٹان سینے پر رکھ دیتے تھے، اور صرف ایک لفظ کہلانا چاہتے تھے، وہ کیا ہے کہ ایک اللہ کو چھوڑ کے انیک کو مان لو۔ ان کے زبان سے ایک ہی نکلتا، طاقت تو تھی نہیں، جس کے سینے پر چٹان پڑا ہو پہاڑ کا، وہ کیسے بولے گا، لیکن بولتے تھے تو کہتے احد، صرف ایک، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، کیونکہ صمد جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہے، میں اس کو ماننے والا ہوں، سمجھا؟ سمیہ عورتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی سنا رہا ہے کہ 8 لاکھ ہو گئیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ اتنی ہو گئیں، کوئی ڈھونڈ رہا ہے جہیز میں، کوئی ڈھونڈ رہا ہے پتہ نہیں میراث میں، کوئی ڈھونڈ رہا ہے پتہ نہیں ایجوکیشن میں، کوئی ڈھونڈ رہا ہے ایکٹرز کے ہاں، اور کوئی پتہ نہیں ہیروئن اور ہیرو کے تلاش رہا ہے، تو ان کے ہاں تو مجالات ہیں، ان کے ہاں تو گنجائشیں ہیں، ان کے ہاں تو یہ، اس لیے لڑکیاں ادھر جا رہی ہیں۔ لوگوں، لا الہ الا اللہ سمیہ نے بھی کہا تھا، کیا ہوا تھا؟ آنکھوں کے سامنے شوہر، آنکھوں کے سامنے بھائی، آنکھوں کے سامنے بیٹا،
اور ابو جہل تو ایسے بیچ چوراہے پر ایسے ایک ٹانگ ادھر باندھے ہوئے ایک اونٹ میں ادھر بے رحم اونٹوں میں. یہ کس نے کلمہ کی بیج بوئی گئی تھی سینے میں. ابا نے پہلے بویا تھا, اماں نے پہلے بویا تھا, اور تو مدرسہ بھی نہیں بو پا رہا ہے جو اکے دکے بچے ہوئے ہیں, یا کسی طرح سے اس نے جان ہے گلا تو گھونٹ دیا. اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اور تھوڑا موڑا ایمان جاگتا بھی ہے تو ایک دوسرے پر الزام رہ کر کے, حالانکہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. ہماری حکومت ہوگی, ہم بہت پڑھ لکھ لیں گے, حکومت اور کوٹ ہمارے ہاتھ میں رہے گی, ہمارے بچے دنیا کو چڑھانے لگیں گے, اس وقت ہم ایمان پر اچھی طرح سے ڈٹے رہیں گے, اس وقت پھر مسجد بنا لیں گے, مسجد میں رہیں گے. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا, نہ پھول کا, نہ ہریالی کا, نہ چمنزاروں کا ذرہ برابر نہیں پرواہ کرنے والا. خزاں ہو کہ بہار ہو, جو بھی ہو, جتنی بھی خزاں, جتنی بھی پتجھڑ ہو, جتنا بھی سوکھا پڑا ہو, جتنی بھی مصیبتیں پڑی ہوں, جتنے طرح کے راستے ناہموار ہوں, کوئی پرواہ نہیں. یہ فصل گل و لالا کا پابند نہیں ہے. یہ نغمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو دیکھیے, سیکھیے بلال سے اور سیکھیے کس سے, سمیہ سے. عورتیں بھی آگے, مرد بھی آگے. کہاں ہر جگہ یہ تھا. اسلام انہی بنیادوں پر اٹھا تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخری بات میں ایک جملے میں کہہ دوں, کہنے کی تو اس سلسلے کے بہت سی چیزیں ہیں اور واقعی بنیادی باتیں بھی اس میں ہیں جو کہنے کی ہیں. ایک جملہ تو یہ کہہ دیں کہ نوح علیہ السلام سے نہیں, آدم علیہ السلام, آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے سب ایک اللہ کے الہ واحدہ, ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے. یہ کسی کے بہکاوے مت آئیے یہ تو بت پرستی 9,500 سال مان لیتے ہیں, کوئی مانتا نہیں. اس وقت آپ کو الجھا دیتا ہے, جیسے کہتے ہیں کہ وہابی لوگ کب آئے, لا الہ الا اللہ قرآن سمجھانے کے لیے توحید کو بتایا کہ 3 قسمیں ہیں. ایک تو خالق و مالک صرف اللہ کو مانو, نفع نقصان اللہ کو مانو, رحمان صرف اللہ کی ذات ہے, حقیقت میں رحمان کوئی نہیں ہو سکتا, ورنہ زمین میں فساد پھیل جاتا, ایک تھپڑ کے بجائے دوسرا 3 تھپڑ لگاتا. رحمان ہے جو برداشت کرتا ہے, اس کی زمین پر اکڑتا ہے, ظلم کرتا ہے, لوگوں کی کھیتیاں اجاڑ دیتا ہے, لوگوں کے گھر بلڈوزر چلا دیتا ہے, لوگوں کے ایمان اور قرآن پر ہاتھ پھیر دیتا ہے, لیکن وہ رحمان ہے, اپنے رحم کے تقاضے پورا کرتا ہے. اور جب آئیں گے وَأَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, جب لوٹ کر کے آئیں گے تو پتہ چلے گا. ایک تو یہ ہو کہ یہ سب سے قدیم ذات اللہ جل شانہ کی ہے اور اسی کی عبادت ہم کرتے ہیں. اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اس میں بڑی عبرت ہے کہ لا اخاف علیکم الفقر, لوگوں تم بہت محتاج ہو جاؤ گے, دانا دانا کے محتاج ہو جاؤ, اور بہت زیادہ تم کو پریشانیاں آئیں گی, مصائب و مشکلات ٹوٹ پڑیں گے. تتداعى علیکم سائر الامم, دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی, اور تم اس قدر جہالت اور اس قدر ایمان کی کمزوری میں ہوگے کہ جدھر سے ایک ہوا تھوڑی سی جھونکے آئیں گے اسی کے پیچھے دوڑ پڑو. یہاں پناہ مل جائے گی, اس سے مل جائے گی. تو تمہاری یہ کیفیت جب ہوگی تو اس کے وقت بھی میں نہیں ڈرتا تمہارے. ڈرتا کب ہوں کہ فقر فاقہ اور تمہاری بدمستی اور تمہاری, اس سے نہیں ڈرتا ہوں. میں ڈرتا ہوں ان تبسط علیکم الدنیا, جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو, اور یہ دنیا تو کہتی ہے جو میرے پیچھے آتا ہے اس کو ذلیل کرتی ہوں, دوڑاتی رہتی ہوں, اور پھر بھی پیٹھ پر ہاتھ نہیں رکھنے دیتی. مخبرہ, اور جو اس سے منہ موڑ لیتا ہے اس کے پیچھے دنیا پیروں تلے آتی ہے, حکومت کی حیثیت سے بھی اور دنیا کی ہر حیثیت سے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس سلسلے میں نہیں ڈرتا ہوں. ڈرتا کس سلسلے میں ہوں, ان تبسط علیکم دنیا کے, دنیا کی لالچ اور دنیا تمہارے قدموں تلے لا کر کے ڈھیر کر دی جائے, اور اس وقت تم اللہ کو بلا دو, دنیا میں مگن ہو جاؤ. یہ کلمہ ہم کو یاد دلاتا ہے ایک اللہ کی, اور یہی ابر القرون, جب تک مسلمان ایمان سے اور اس قرآن سے اور صحیح معنی میں اللہ کو حقیقی معبود سمجھ کر کے قائم رہا, اللہ جل شانہ نے اس کو عزت بخشی. اور آج بھی لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو, ہم کو ان ایام کی پرواہ کیے بغیر اسی کلمہ توحید, ایک اللہ کے ماننے, ایک اللہ کے نفع و نقصان کا مالک سمجھنے کی توفیق اللہ جل شانہ ارزانی فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.